हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नावल अनाड़ी के एक और न्यू एपिसोड शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई ऑडियो आपकी समाअतों तक पहुंच सके। बग़ैर देर किए नावल का करते हैं आगाज़। न जाने कब कहाँ किसके साथ रही, वहाँ ड्रग्स लें, रात को पुलिस ने पकड़ के बंद कर दिया। ओह माय गॉड, फिर अब क्या होगा। शहनाज ने कहा, क्या होगा, बाप इसे ज़मानत पर रिहा करवाएगा, लेकिन इसे रोकेगा कौन। वो फिर निकल जाएगी, खुदा न खास्ता मनशियात की आदी हो जाएगी तो तबाह हो जाएगी। इतनी महज़ब तालीम याफ्ता और ख़ूबसूरत लड़की नशा करने वाले वो बाशो नफ्सियाती मरीज़ों के चंगल में फंस गई तो ख़ुद भी नफ्सियाती मरीज़ बन जाएगी, ख़ुदकुशी कर लेगी किसी दिन। राजा ने कहा, तुझे बहुत फ़िक्र है इसकी। मैंने बरहमी से कहा, हाँ है, और क्यों ना हो। मैं जानता हूँ कि ये सब ख़राबी मेरी वजह से हुई, इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। वो तो खैर ठीक है, मगर फ़िके पुत्र यहाँ बैठ के तो क्या कर सकता है, आखिर वहाँ भी तो उसके खैर ख्वाह हैं। राजा ने कहा, मैंने कहा, राजा मेरे ज़मीर पर एक बोझ है, अगर इसे कुछ हो गया तो सारी उम्र मैं ख़ुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। शहनाज ने कहा, परेशानी की बात तो है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो इस मसले का कोई हल निकल आएगा। मैंने कहा, ये कोई एक मसला नहीं है, अलग अलग मसाइल हैं जो आपस में उलझ गए हैं। अब देखो ना, एक मसला सिर्फ फरियाल का है, सिर्फ वही होता तो जैसे भी होता इससे निबड़ लेता, मगर अचानक आयशा का मसला नया पैदा हो गया। अब फरियाल ना होती तो आयशा जैसी लड़की की रफ़ाकत को मैं अपनी खुश नसीबी समझना, लेकिन मेरे साथ वाकई यक नशुद दोशुद वाला मामला हो गया। मसला तूने बना लिया है अपने लिए, अबे निपटा दोनों को, 4 पर तेरा शरई हक है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसी बात करते हुए शहनाज ने कहा, रहने दो बीबी, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, और मेरी समझ में तो ये बात आती नहीं। तो आज ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आयशा भी देती है और फरियाल भी, तो फिर आपको क्या एतराज़ है, ऐश कर बैठे। मैंने कहा, आयशा की बात तो ठीक है, वो सुलह पसंद और कुर्बानी देने वाली लड़की है, मगर फरियाल सिर्फ मजाक में कहती है कि जितनी चाहो कर लो, बस मेरी जगह खाली रखना। वो कहाँ शरीक कर सकती है मोहब्बत के मामले में दूसरी औरत को। वो मेरी मजबूरी को माफ़ कर सकती है और ना ही आयशा की मजबूरी को समझ सकती है। वो इसे भी कत्ल कर देगी और मुझे भी। अब एक कुछ मर्द बन, इतना डरता क्यों है एक औरत से। 2 बीवियों के शोहरों की तरह रहना सीख ले, दोनों को पाँव की जूती समझ, एक दाएँ पैर की एक बाएँ पैर की। और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये जो वलायती हसीना है ना, ये भाग जाएगी बहुत जल्द, खुद तंग आ जाएगी और फरियाल इसे निकाल बाहर करेगी। मैंने कहा, यार तू बंद कर अपनी बकवास, ये मसला एक और मसले की वजह से ज़्यादा मुश्किल बन गया है। कुछ लोग आयशा की वजह से मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। कौन लोग, नस्ल परस्त गोरे या इसके चाहने वाले। मैंने नफ़ी में सर हिलाया, वो मेरे जानने वाले हैं राजा, जिसकी वजह से मैं जिला वतन हुआ था। तो शहाबुद्दीन को जानता है ना। हाँ, उसके बारे में तो सुना था कि मार दिया गया है, कुछ कहते थे कि वो मफरूर है। जब मैं चंद घंटों के लिए कराची में रुका था तो वो मुझसे मिलने आया था। राजा ने कहा, अब क्या काम पड़ गया है इसे। मेरा ख्याल था कि वो डांट डपट करेगा, डराएगा, धमकाएगा, क्योंकि मैंने चीफ़ का पैगाम लाने वाले टाइगर को ठिकाने लगा दिया था और हुक्म अदुली करते हुए चीफ़ से मिले बगैर जहाज़ पर बैठ गया था, इसलिए मैं तैयार था। जब इसने पूछा तो मैंने बड़े एतमाद से झूठ बोला कि टाइगर ने तो मुझे कोई पैगाम नहीं दिया था, और कमाल देख कर झूठ चला गया। शहाबुद्दीन ने बड़े अफसोस से मुझे मुत्तला किया कि वो मुझसे मिलने ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में इसका किसी से झगड़ा हो गया और मारपीट में इसके सर में ऐसी चोट लगी कि अंदर से दिमाग उलट पुलट हो गया। होश में आने के बाद इसे अपना नाम तक याद नहीं, कुछ पता नहीं वो कब तक पागल रहे। इसे ज़िंदा क्यों छोड़ दिया था तूने यार। राजा ने बेहद अफसोस का इजहार किया। शहाबुद्दीन ने मुझे बताया है कि चीफ़ मुझसे क्यों मिलना चाहता था। ये सारे कैसे फ़िरौन बने हुए हैं, अब किस बिल से निकल गए थे तो सबका लहजा बदल गया। शहाबुद्दीन भी बड़ी शराफत से पेश आ रहा था। इसने कहा कि एक काम है जो आप ही कर सकते हैं। इतने अरसे बाद इन्होंने आपका सुराग तलाश कर लिया। शहनाज ने फ़िक्रमंदी से कहा, आखिर ये लोग आपका पीछा छोड़ क्यों नहीं देते। शहाबुद्दीन ने साफ तो नहीं कहा, मगर इशारों में वाज़ह कर दिया कि यह काम हो जाए तो आइंदा कोई खिदमत मेरे सपोर्ट नहीं की जाएगी, लेकिन मैंने इनकार किया तो मुझे सज़ा ज़रूर मिलेगी, और हो सकता है कि यह सज़ा मेरे घर और मेरे मुस्तकबिल को भी मुतासिर करे। दरअसल शहाबुद्दीन आजकल मातूब है, इसके सियासी हरीफ पावर में हैं और ये लोग छुपते फिर रहे हैं कि इनके खिलाफ अब पुराने केस दर्ज हो रहे हैं। जो केस दबा दिए गए थे निकाले जा रहे हैं, कभी के दिन बढ़े कभी की रातें। जो इन्होंने दूसरों के साथ किया वही अब इनके साथ हो रहा है। कुछ जान बचा के फ़रार हो गए, बाकी भी निकलना चाहते हैं। शहाबुद्दीन के साथ एक और बदमाश गामे शान बरतानिया में सियासी पनाह मांगी है। इनकी पार्टी के 2 बागी जिन्होंने बगावत करके अपना ग्रुप बनाने की कोशिश की थी, पहले ही बरतानिया में हैं और इनके केस अभी तक होम ऑफिस फैसला नहीं किया। शहाबुद्दीन ये चाहता था कि चीफ़ ने यही कहने के लिए मुझे बुलाया था कि इन दोनों बागी अरकान का केस मुस्तरद करवाऊँ और इन दोनों को बरतानिया से निकाल दिया जाए और शहाबुद्दीन के साथ गामे शाह की दरख्वास्त मंजूर कर ली जाए। क्यों? इनका ख्याल है कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म तेरा मामा है। मैंने कहा, वो कहते हैं कि लॉर्ड अर्नेस्ट अपना असर रसूख इस्तेमाल करे तो होम ऑफिस सब कुछ कर सकता है, और लॉर्ड अर्नेस्ट पर दबाव डालने के लिए मैं आयशा को बतौर लीवर इस्तेमाल करूँ। कैसा शैतानी दिमाग है इनका। राजा ने कहा, इनको ये भी मालूम है कि लॉर्ड अर्नेस्ट की बीवी लेडी
सेलिसिया कितनी मुतअस्सिब औरत है और आयशा के मामले में वो मेरी जानी दुश्मन हो रही है। वो कहते हैं कि मैं आयशा की माँ को ब्लैकमेल करूं, इससे साफ बात करूं, या तो अपने शोहर से होम ऑफिस पर दबाव डलवा के ये काम कराए, वरना मैं इसकी बेटी से शादी करके इसे पाकिस्तान ले आऊँगा। वो सारी उम्र रोती रहेगी और किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी कि शाही खिताब याफ्ता घर की बेटी एक काले इंडियन के साथ भाग गई है। अगर वो काम करा दे तो इसकी इज्जत महफूज रहेगी। बीवियाँ अपने शोहरों से कुछ भी करा सकती हैं। ये तो है, शनाज बीवी बनने से पहले ही मुझे बंदर की तरह अपने इशारों पर चलाती रही है, मोहब्बत की डुगडुगी बजा के। शनाज ने मेरी तरफ फरियादी नज़रों से देखा। रफ़ीक भाई, ऐसा होता है तो फिर रोना ही क्या था? आज तक तो मैं अपनी एक भी बात नहीं मनवा सकी। राजा बोला, यार देख, अभी तेरे सामने इसने कहा था कि ख़ुदकुशी मत करो और मैं मान गया। इसने चेक फाड़ के फेंक दिया, मैंने चूँ तक नहीं की। ये कहती है, ख़बरदार, जो किसी की तरफ नज़र उठा के भी देखा और मैं नहीं देखता तो जानता है। मैं सब जानता हूँ महाराजा, मगर मुझे बता मैं क्या करूँ? अगर मैं कुछ नहीं करता तो इनकी खुली धमकी है कि इसका खमियाजा दूसरों को भुगतना पड़ेगा। दूसरे मेरे माँ बाप के सिवा कोई नहीं। वो कहते हैं कि तुम अब बरतानिया में नहीं पाकिस्तान में हो, इसलिए कानून की बात मत करना। कानून की ज़ुबान यहाँ कौन समझता है? राजा ने कहा, लेकिन वो जो चाहते हैं वो भी नामुमकिन है। एक लॉर्ड अर्नेस्ट क्या कर सकता है? ऐसा नहीं है कि वहाँ सिफारिश बिल्कुल नहीं चलती। ये खाली सियासी फ़ैसला है जिसमें होम ऑफिस दबाव कबूल करता है। लॉर्ड अर्नेस्ट की एक मजबूत लॉबी है, फिर वो एक बिज़नेस नाइकॉन भी है। लेकिन आयशा का नाम लेकर मैं इसके वालिदैन को ब्लैकमेल करूं, इसका मैं सोच भी नहीं सकता था। फ़िके पुत्र, सियासी ब्लैकमेलिंग का ये सिलसिला अब ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर तूने इनकी बात मान ली तो वो समझेंगे कि तू डर गया। राजा, डरता हूँ मैं अपने वालिदैन की वजह से। इस उम्र में वो मेरी वजह से जलील हों, मुसीबत में पड़े, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर यहाँ मैं बेबस हूँ। कितना अच्छा होता अगर मैं लंदन में रहता और मेरे वालिदैन भी आ जाते। बरतानिया में हम सब महफूज रह सकते थे, क्योंकि वहाँ ऐसा नहीं है कि कानून के रखवाले भी वही हों जो लाकानूनियत के अलमबरदार हैं। यहाँ ना हुकूमत किसी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है, ना अदालत। एक पूरी नस्ल ने जवान हो के देखा है कि मुल्क में ताकत का कानून राइज है। अब वो ताकत दौलत की हो या क्लाशनकोफ की, तुझे वाकई लौट के नहीं आना चाहिए था। मैं अपनी खुश से कब आया हूँ यार, मुझे तो ज़बरदस्ती खींचा गया है। बाकी ख़ानदान की मुझे परवाह नहीं थी, मगर मेरे इनकार पर अब्बा रो पड़े थे। इसके बाद मैंने कहा कि अब जो सो हो, करोड़ों की जागीर और हवेली से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे वालिदैन किसी कीमत पर पाकिस्तान छोड़ के बरतानिया आने पर राज़ी नहीं थे। इन्हें मैं कैसे छोड़ देता, और यहाँ आके मैं मज़ीद फंस गया हूँ। ये तो नामुमकिन है कि मैं आयशा को धोखा दूँ, इससे झूठ बोलूँ कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, इसकी माँ को चक्कर दूँ कि तुम्हारी इकलौती लाडली की पिल्ली की बेटी को मैं ले जा रहा हूँ, और जब इसे चक्कर आने लगें तो कहूँगा कि बड़ी भी अपनी गोरी और आली नसब बेटी को एक घटिया काले आदमी के चंगल से बचाना है तो अपने शौहर से एक काम करा दो। इस चोर पार्टी के मफरूद बदमाशों को बरतानिया का मुअज़्ज़ज़ शहरी बनवा दो और इनके दुश्मनों को मलक बदर करा दो। ला हौल वला कुव्वत। इतनी घटिया हरकत का सोच के भी मुझे शर्म आती है। जब आयशा को ये मालूम होगा कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए मैं इसके जज्बात से खेल रहा था, मोहब्बत के नाम पर मैंने इसके वालिदैन को ब्लैकमेल किया था, तो इसकी नज़र में मेरी क्या इज़्ज़त रह जाएगी? राजा ने सोच के कहा, फ़िके पुत्र, हर मसला तेरी ख्वाहिश के मुताबिक तो हल नहीं होगा ना हर ख़राबी किसी नुकसान के बगैर दूर होगी। अब तू देख ले कि तू क्या बर्दाश्त कर सकता है। मैंने कहा, तेरे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? देख, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। अमली ज़िंदगी में ऐसा होता है कि आदमी के सामने कई रास्ते होते हैं, एक बुरा, दूसरा ज़्यादा बुरा, तीसरा इससे भी बुरा, चौथा सबसे बुरा। बचने की सूरत ही ना हो तो किसी एक रास्ते का इंतखाब नागुज़िर हो तो फिर कम तर बुराई को कबूल कर लेना चाहिए। तू कहना क्या चाहता है? देख यार, आयशा के लिए तो कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए तो इसे छोड़ कर आ गया है। अब तुझसे कोई उम्मीद नहीं है। अब फ़र्ज़ कर लो इसकी माँ के सामने अपना मुतालबा रखता है, मेरा मतलब है शहाबुद्दीन का मुतालबा। मैंने खफकी से कहा, राजा ये क्या? राजा ने मेरी बात काट दी। पहले मेरी पूरी बात सुन ले। बेशक ये बहुत बुरी बात है, मगर एक बुराई से समझौता करना ही होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। अगर आयशा की माँ तेरे मुतालबे पर चिराग पा होती है और तुझे गालियाँ देती है कि जलील काले आदमी, मुझे पता था तुम मेरी बेटी से मोहब्बत नहीं करते, इसका इस्तेहसाल कर रहे हो, ऐसा तो वो ज़रूर कहेगी। शनाज ने कहा, यार कहने दो इसे। वो पहले कौन सा अच्छा समझती है रफ़ीक को, पहले भी दुश्मन थी। यही कहेगी ना कि तुम मेरी तवक्का से बढ़कर जलील साबित हुए, मगर इस दबाव में वो काम कर देगी तो एक साथ दो मसले ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि सारे मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। अब पूछो वो कैसे? वो ऐसे दोस्त कि लॉर्ड अर्नेस्ट के असर रसूख से शहाबुद्दीन का मुतालबा पूरा हो जाए तो इनकी तरफ से कोई ख़तरा नहीं रहेगा जो धमकी दे रहे हैं। बकवास बंद कर अपनी राजा, मैंने बिगड़ के कहा। अभी मेरी बात पूरी ख़त्म नहीं हुई। ये है एक पहलू। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आयशा की माँ अपनी बेटी को तुझसे बज़न करने और इसके दिल में नफ़रत पैदा करने के लिए इसे ज़रूर बताएगी कि वो जिसे तुम अपना सच्चा आशिक समझती थी, इसके साथ शादी करके हमें छोड़ने पर आमादा थी। इसकी असलियत क्या है? ज़ाहिर है आयशा यकीन नहीं करेगी और माँ की बात को झूठ और प्रोपेगेंडा इकरार देगी, लेकिन जब बिलाखिर ये साबित हो जाएगा कि माँ की बात गलत नहीं थी, तो तूने वाकई आयशा के नाम पर इसके वालिदैन को ब्लैकमेल किया था, तो आयशा के दिल में जितनी मोहब्बत है इतनी ही नफ़रत पैदा होगी। फ़ाहुल मतलूब
یعنی یہی تو ہے یا ہونا چاہیے تیرا مقصد کہ وہ تجھ سے نفرت کرنے لگے اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلاح رہ جائے گی مقابلے پر صرف فریال۔ یہاں کے معاملات تیرے ہاتھ میں ہوں گے، یہ ناممکن ہے راجا، اسے ممکن بنا فیکے پتر۔ عائشہ آج دکھی ہے تو کل کچھ زیادہ دکھی ہو جائے گی، لعنت بھیج دے گی تیرے محبت پر۔ اس کی ماں کے لیے تو آج بھی برا ہے، کل زیادہ برا ہوگا تو کیا فرق پڑے گا؟ عائشہ جو آج بھی روتی ہے کل کو رونے کے ساتھ اگر تجھے کچھ کوسنے لگے گی تو اچھا ہی ہوگا، ملا کر سب اپنی اپنی زندگی کی مفاہمت کر لیں گے۔ میں نے کہا چھوڑ راجا، مجھے تجھ سے ایسے مشورے کی امید نہیں تھی، میں نے اپنا وقت ضائع کیا، میں چلتا ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اچھا جانے دے اس بات کو، کوئی دوسرا حل تجویز کرتا ہوں۔ تیرے پاس جو تھوڑی بہت عقل ہے نا وہ بھی فی الحال کام نہیں کر رہی ہے، مگر میرا دماغ پوری طرح ایکٹیو ہے، آدمی کو سب کی سن لینی چاہیے، کیا پتہ کس کا مشورہ کام کر جائے۔ میں نے کہا اوکے، میں تجھے 5 منٹ دیتا ہوں۔ یار تو نے بھی تو کچھ سوچا ہوگا۔ راجہ بولا میں خاک سوچوں، میرا بس چلتا تو میں لعنت بھیجتا ترقی اور خوشحالی کی ان تمام منصوبوں پر جن کی بنیاد اس حویلی اور جاگیر پر رکھی گئی ہے۔ میں یہ سب کچھ بیچ کے اماں ابا کے ساتھ بھاگ جاتا لندن، لیکن میرے لیے ابا کو منانا اس لیے ناممکن ہے کہ ان کا راستہ روک کے کھڑی ہیں ان کی اماں، وہ کہتی ہیں مجھے دفنا کے جانا۔ دیکھ یار، دادی اماں کی عمر 80 برس سے اوپر ہو گئی ہے، جب وہ نہیں ہوگی تو تیرے لیے والدین کو منانا آسان ہوگا، آخر تو اکلوتا ہے ان کا۔ میں نے کہا لیکن مجھے تو فریال نے الٹیمیٹم دے رکھا ہے کہ تمہارے پاس 4 مہینے ہیں۔ راجہ بولا تیرے مسائل کا دوسرا حل یہ ہے کہ فیکے پتر کہ تو فریال کو صاف انکار کر دے کہ میں بعد آیا محبت سے اٹھا لوں پائیدان اپنا، میں صفدر سلطان کو قتل کر کے پھانسی کیوں چڑھوں؟ جب اس سے منگنی کی تھی تو میں نے روکا تھا کہ یہ بیوقوفی مت کرو، میں ایک نہیں سنی، اب تمہاری یہ سزا ہے کہ اپنا کیا بھگتو، جس سے منگنی کی تھی اس سے شادی کر لو، اس کے بعد آرام سے بیاہ رچا لینا ارنسٹ کی بیٹی عائشہ سے، سیٹل ہو جاؤ برطانیہ میں، لارڈ مرے گا تو اس کا سارا کاروبار بھی تیرا ہو جائے گا، 5 گھی میں اور سر کڑاہی میں۔ میں نے مایوسی سے کہا چھوڑ راجہ، کوئی فائدہ نہیں، تیرا یہ مشورہ بھی احمقانہ ہے، تو کیا جانتا نہیں فریال کو، وہ اپنی اور میری جان ایک کر دے گی، تو اس سے بات کرنا بیکار ہے۔ جانے کے لیے اٹھا تو شہناز نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا رفیق بھائی، جب دماغ پر ایک ساتھ بہت سارے مسائل کا بوجھ ہو تو واقعی کچھ نہیں سوچتا، کنفیوژن بڑھتا جاتا ہے، ایسے میں سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے سارے مسائل کو بھول کر کسی اور کام میں مصروف ہو جائیں، کہیں اور دل لگا لیں، ہاں کسی تیسری جگہ دل لگا لیں۔ راجہ نے کہا مثلاً اپنی اس کزن رابعہ سے جو بچپن سے تیری ساتھی رہی ہے۔ میرا مطلب یہی تھا آپ اپنی جاگیر اور حویلی دیکھنے چلے جائیں، توجہ دوسری طرف کرنے سے الجھن چلی جاتی ہے لاشعور کے کمپیوٹر میں، وہاں کام ہوتا رہتا ہے اور کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آتا ہے، یہ آزمودہ نسخہ ہے، آپ بھی آزما لیں، ابھی زیادہ مت سوچیں۔ میں نے اسے تعریفی نظروں سے دیکھا، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ راجہ نے کہا فیکے پتر شاید نہیں، شہناز ہمیشہ ٹھیک کہتی ہے، یوں ہی تو نہیں مرتا میں اس پر۔ شہناز خوش ہو کے شرمائی، پھر میری مانتے کیوں نہیں؟ راجہ نے کہا چل میں تجھے بشارت فاروقی کے آفس چھوڑ دیتا ہوں، تو اس سے اپنی ریاست کے معاملات کو سمجھ لے، آج تو میں کچھ مصروف ہوں، اگر موڈ ہے تو ریاست کے دورے کا تو کل پرسوں کا پروگرام بنا لیتے ہیں۔ شہناز بھی چلے گی، میں کلینک چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ شہناز نے کہا صرف اتوار کو جا سکتی ہوں، بلکہ ہفتے کی رات کو، میرا خیال ہے کہ پہلے ہم دیکھ آئیں وہ جگہ رہنے کے قابل بھی ہیں یا نہیں۔ میں نے کہا جب میں بشارت فاروقی کے پاس پہنچا تو شام ہونے لگی تھی، اس کا آفس جی پی او کے پیچھے ایک پرانی عمارت کے پیچھے فلور پہ تھا، باہر سے عمارت قدیم اور خراب حال نظر آتی تھی، اندر سے آفس کو جدید ترین انداز میں ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ آفس کے 2 بڑے ہال تھے، داخل ہوتے ہی جو ہال آتا تھا اس کو پارٹیشن سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ دائیں ہاتھ والے کیبن میں فاروقی کے اسسٹنٹ بیٹھتے تھے اور ایک اسٹینوٹائپسٹ، ایک منشی، بائیں طرف استقبالیہ تھا جہاں اس کی سیکرٹری اپنی میز پر فون اور انٹرکام سجائے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے دیوار کے ساتھ ایک صوفہ سیٹ ملاقات کا انتظار کرنے والوں کے لیے تھا۔ دوسرے حال جیسے کمرے میں بشارت فاروقی بیٹھتا تھا، اس کا شمار دیوانی مقدمات کے ماہرین میں ہوتا تھا۔ سیکرٹری 30-32 کی نظر آنے والی گوری چٹی اور بھرے بھرے گلداز بدن والی دلکش عورت تھی، اس کے شانوں تک تراشے ہوئے بال اس کے بیضوئے چہرے کے گرد حال سا بناتے ہوئے اس کے بالوں کا گہرا کالا رنگ دیکھ کے مجھے شبہ ہوا کہ وہ ہیئر کلر استعمال کرتی ہے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں بھی ہلکی سی کاجل کی تحریر تھی اور اس نے ساڑی بھی کاری باندھ رکھی تھی جس میں اس کا اجالا رنگ اور مزید تابناک ہو گیا تھا۔ بلاؤز اس کے شانوں، بازوؤں اور جسم کے نشیب و فراز پر ایسے چپکا ہوا تھا کہ جیسے کسی درزی نے اسے سیاہ ہی نہیں کھال کی طرح جسم پر مونڈ دیا ہے۔ ستر پوشی کا یہ اہتمام اس کے حسن و شباب کی نمائش کا وہ الزام تھا جسے قبول کرتے ہوئے اس کی مسکراہٹ میں بھی غرور آ جاتا تھا۔ میں گردن کے آگے اور پیچھے گریبان کی وجہ سے اس کے دل میں جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے کمپیوٹر سے نظر ہٹا کے مجھے ایک مہربان مسکراہٹ سے نوازا۔ جی فرمائیے۔ میں نے کہا ہمیں بشارت فاروقی سے ملنا ہے۔ کس سلسلے میں؟ سلسلے تو بہت ہیں، آپ انہیں بتا دیں کہ نواب صاحب آپ کو شرف ملاقات عطا کرنے تشریف لائے ہیں۔ اس کا منہ حیرانی سے کھل گیا۔ نواب صاحب؟ جی نواب رفیق احمد، آپ ریاست ست بدائی، کمال ہے آپ ہمیں نہیں پہچانتی۔ اس نے کچھ بے یقینی کے ساتھ انٹرکام کو بٹن دبایا اور میری بات منوعاً دہرا دی۔
انٹرکام پر میں نے اس کا جواب سنا، ان سے کہیں کہ بس 5 منٹ۔ ظاہر ہے اس کے بعد سیکرٹری کے لیے شک کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ نواب رفیق احمد آفسات بدائی اسٹیٹ کے لیے اس کا رویہ انتہائی مؤدبانہ اور احترام امیز ہو گیا تھا۔ 5 منٹ پورے ہونے سے پہلے ہی وہ شخص رخصت ہو گیا جو پہلے سے بشارت فاروقی کے ساتھ تھا، اور وہ بڑے جوشیلے انداز میں مسکراتا ہوا نمودار ہوا۔ ناقابل تصور حد تک موٹا اور دراز قد تھا، چنانچہ انسان سے زیادہ دیوآز نظر آتا تھا، لیکن اس کا پھولا ہوا گول مٹول چہرہ کسی بچے کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ پتلون اس کی توند کے گنبد پر ٹھہر نہیں سکتی تھی، چنانچہ اسے روکنے کے لیے وہ الاسٹک والے گیلس استعمال کرتا تھا۔ کوٹ جب سلا ہوگا تو فٹ ہوگا، مگر اب اس کے بٹن بند نہیں کیے جا سکتے۔ آہا قبلہ نواب صاحب، ایک بلند و بانگ کہکے کے ساتھ بشارت فاروقی دونوں بازو پھیلا کے آگے آیا۔ مجھے آپ کا ہی انتظار تھا۔ معلوم ہو گیا تھا کہ آپ ولایت سے تشریف لے آئے ہیں، بالکل اوریجنل کنڈیشن میں، یعنی جیسے مجرود گئے تھے ویسے ہی بنا میم کی صنعت کے لوٹ آئے۔ بھائی بہت خوب، آئیے اندر آئیے۔ گلے ملنے کے عمل میں مجھے یوں لگا جیسے میں ربر فوم کے کسی پہاڑ میں گھس گیا ہوں۔ وہ مجھے بڑی محبت سے دبوچ کے لیے اپنے چیمبر میں لے گیا۔ اس کا آفس بہت شاندار اور متاثر کرنے والا تھا۔ سیاہ پالش والی کوسو نما میز کی سطح شیشے کی طرح چمک رہی تھی۔ اس پر دائیں جانب 3 فون رکھے تھے اور چوتھا انٹرکام سیٹ تھا۔ بائیں ہاتھ پر چند فائلیں پڑی تھیں۔ سفید چینی کے گلدانوں میں شوخ رنگوں والے پھول اصلی تھے۔ اس کی بلیک لیدر کے کشن والی کرسی بھی بشارت فاروقی کے سائز کی تھی۔ اس کے پیچھے والی دیوار کے وسیع حصے پر وال پیپر تھا اور اس پر ایک بہت خوبصورت سینری تھی۔ کسی جھیل کا کنارہ، سبزہ زار، ایک سفید گھوڑا پس منظر میں، کنارے پر رکھی 2 لکڑی کی کرسیاں، ایک پر کسی کا سرخ دوپٹہ پڑا ہوا تھا، دوسری پر اخبار رکھا ہوا تھا۔ نیچے کافی یا چائے کے 2 خالی مگ نظر آ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ سارا منظر زندہ ہے۔ وہ جو ان کرسیوں پر بیٹھتے تھے ابھی اٹھ کر گئے ہیں۔ باقی دیواروں پر لکڑی کی الماریاں تھیں جن کے شیشے کے پٹ تھے اور ان کے پیچھے ضخیم قانونی کتابوں کی جلدیں نظر آ رہی تھیں۔ دنیا بھر کی عدالتوں کے صادر کردہ فیصلوں کا ریکارڈ اور PLD کے مجموعے، ہر بڑے وکیل کی ذاتی لائبریری میں حوالوں کے لیے یہی کتابیں ہوتی ہیں۔ جب میں اس کے سامنے بیٹھ گیا تو اس نے کہا، نواب صاحب کس چیز سے شوق فرمائیں گے؟ میں نے کہا اگر کافی مل جائے تو کافی ہے۔ اس نے مایوسی سے سر ہلایا۔ اجی حضرت، ہم نے تو شوق فرمانے کی بات کی ہے، اس خیال سے کہ جناب ولایت سے تشریف لائے ہیں۔ لگتا ہے آپ تو سچ مچ کافرستان سے ایمان سلامت بچا لائے ہیں۔ اس نے انٹرکام کا بٹن دبا کے کہا، بھائی شہلا، اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے ایک مسکراتی گنگناتی نشہ آور کافی تو روانہ کرو۔ اپنے نواب صاحب بھی کہیں ایک جام اور۔ میں نے کہا، آپ نہیں پئیں گے؟ وہ ہنسا، اجی ہم بھی پئیں گے، ضرور پئیں گے آپ کے ساتھ، مگر کافی نہیں۔ اس نے دراز میں سے ایک بوتل نکالی جس میں کوئی اورنج کلر کا مشروب تھا۔ تقویت قلب کے لیے یہ شربت مفروض تجویز کیا تھا میرے چارہ گر نے۔ میں نے کہا، کیا ہوا آپ کے قلب کو؟ اجی حضرت، یہ پوچھئے کہ اس دل سد چاک کے ساتھ کیا نہیں ہوا، کتنی بار چوری ہوا، کس نے بے وفائی کے صدمات سے 2-4 کیا اور توڑا، بس یہی رہ گیا تھا درد دل کا مداد۔ اس نے بوتل سے ایک گھونٹ لیا۔ وہ خوشباش اور زندہ دل آدمی تھا۔ وکالت جیسے خوش پیشے میں بھی اس کی طبعی ہنسی مذاق ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ ان لوگوں میں تھا جو ناموافق حالات میں بھی روتے نہیں اور خود پر ہنسنا جانتے تھے۔ اس کا شگفتہ اور پرمزاح لہجہ اس کی خوش ذوقی کا آئینہ دار تھا۔ جب شہلا کافی لے کر آئی تو اس نے کہا، بھائی دیکھو، ہم تخلیہ چاہتے ہیں۔ وہ جاتے جاتے پلٹی، جی کیا چاہتے ہیں؟ میرا مطلب ہے اپنے نواب صاحب قبلہ 7 سمندر پار سے تشریف لائے ہیں، کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرے، نہ ملاقاتی نہ فون۔ اور آج کوئی کلائنٹ آ جائے تو شہلا نے مجھے کن اکھیوں سے دیکھا، شاید یہ دیکھنے کے لیے کہ ٹی شرٹ جینز اور جاگر کے ساتھ مجھ میں نواب صاحب قبلہ والی کون سی بات ہے۔ یار اب تک تمہیں جھوٹ بولنا سکھانا پڑتا ہے۔ کہہ دینا کہ وکیل صاحب عالم نظام ہیں، صرف فرشتہ اجل کو اندر جانے کی اجازت ہے۔ وہ مسکرائی، اور اگر آپ کے گھر سے فون آئے اس سے تو صاف کہہ دینا کہ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے، مرحوم مغفور ہوئے۔ مادھوری ڈکسٹک جو روز خواب میں آتی تھی آج آفس میں آ گئی اور لے گئی انہیں۔ دل میں چائے فرما دینا، میری طرف سے اجازت ہے۔ اس نے کہکا مارا اور پھر میری طرف متوجہ ہو گیا۔ جی نواب صاحب، اب سنائیے احوال واقعی۔ میں نے کہا، آپ نے تو مجھے باقاعدہ نواب صاحب بنا ہی دیا، میں صرف رفیق ہوں۔ آپ غائبانہ طور پر مجھ سے یقیناً متعارف ہوں گے۔ آپ کے آنے سے پہلے میں نے اس تاریخ کہانی پر بہت ریسرچ کی تھی جس کے آپ ہی ہیرو ہیں۔ یہ بڑی ڈرامائی اور فلمی صورتحال ہے، اور اب آپ اس صورتحال کے بارے میں مجھ سے تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس خاندانی اسٹیٹ کے بارے میں جس کے آپ اچانک مالک بن گئے ہیں اور وہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ یقیناً اس کے لیے مجھے سب کچھ چھوڑ کے واپس آنا پڑا، اپنا مستقبل، اپنے کیریئر کے سارے پلان۔ اس نے کہا، جہاں تک قانونی معاملات کا ہے تو وہ تقریباً طے ہو گئے ہیں۔ ان کی تفصیل میں گئے تو آپ کو فائلوں کی ایک پورے دفتر کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ ہزاروں صفحات پر مشتمل پرانا ریکارڈ ہے۔ کچھ تو مجھے لینڈ ریونیو کے دفتروں سے نکلوانا پڑا، باقی یہاں تاریخی دستاویزات کے قبرستان کی خاک چھاننے سے ملا۔ میں نے کہا، مجھے گڑے مردے کھاڑنے کی ضرورت میں کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے میں نے مستند تاریخی حوالوں کے ساتھ ایک سمری بنائی ہے۔ اس میں تقریباً 150 سال کی ہسٹری ہے۔
جب آپ وہ سمری دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کوئی تاریخی ناول پڑھ رہے ہیں۔ یہ حقائق آج کسی داستان سے زیادہ دلچسپ اور سبق آموز ہیں، لیکن ان کی تلاش بہت مشکل کام تھا۔ میرے 3 اسسٹنٹ ایک صفحہ پڑھتے رہے اور ان کی نقل حاصل کرتے رہے، ان کی تصدیق کرتے رہے اور خلاصے بنا کے میرے سامنے رکھتے رہے۔ میں نے یہ سارا مواد عدالت کے سامنے رکھا اور آپ کے سامنے حالات و واقعات کی تصویر پیش کرنے کے لیے تمام خلاصوں کی مدد سے یہ سمری بنا لی۔ میں نے کہا آپ کی محنت کا صلہ میں کیا دوں، صرف شکریہ ادا کر سکتا ہوں۔ آپ نے ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کیا اور میرے لیے آسان راستہ بنایا کہ اس پر جھنڈا لہرا دوں۔ اس نے ایک فائل اپنے سامنے رکھ لی۔ رفیق صاحب، دنیا واقع جائے عبرت سرائے فانی ہے۔ 150 سال پہلے یہ حویلی بنانے والے تمہارے ہی آباء و اجداد تھے۔ میرے حساب سے تمہارے دادا کے دادا کے دادا کے دادا کے پتہ نہیں انہیں کیا کہا جائے، لکڑ دادا کے لکڑ بکڑ دادا۔ آج تم یہاں، تمہارے والد ان کے نام سے بھی واقف نہیں۔ جب انہوں نے یہ حویلی بنوائی ہوگی تو انہیں اس پر کتنا غرور ہوگا۔ گرد و نواح کے علاقے میں دور دور تک اس کی دھوم ہوگی۔ وہ اس میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہتے ہوگے۔ ہاتھی، گھوڑے، غلام اور کنیزیں، اس دور کے نوابوں، راجوں اور جاگیرداروں کے ساتھ ایسے ہی تصورات وابستہ ہیں۔ اب جا کے دیکھو، صرف کھنڈر ہیں اور خانہ ویرانی۔ بے شک ایک گوشے میں چند قبریں ہیں جن پر کچھ نام بھی پڑے جاتے ہیں، سب کی ہڈیاں تک خاک مل گئی ہوں گی۔ میں نے کہا یہ تو زمانے کا چلن ہے، آج ہم خود بھی اسی تاریخ کا ایک باب ہیں۔ کل کسے یاد رہے گا کہ ہم کون تھے اور کیا تھے۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ جب میں نے قاہرہ اہرام مصر دیکھے تو وہاں ایک لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو ہوتا تھا، روم کے ایکروپولس میں بھی ہوتا تھا۔ اب سنا ہے کہ لال قلعے اور تاج محل میں بھی ہونے لگا ہے۔ یہاں ہمارے شاہی قلعے میں گائیڈ ہیں، گائیڈ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ وہ بادشاہوں کی شان و شوکت اور طرز زندگی کے افسانے بڑی رنگ آمیزی کے ساتھ سناتے ہیں، بڑی منظر کشی کرتے ہیں۔ اس کے بعد گرد و پیش پر نگاہ ڈالو تو بڑا عجیب لگتا ہے۔ شکستہ دیواروں کی زب و حالی دیکھ کر کھنڈروں کو گونجنے والے سناٹے کو محسوس کر کے خالق نہیں رہتا، تخلیق باقی رہتی ہے۔ انسان فنا ہو جاتا ہے، اینٹ پتھر رہتے ہیں، مٹی رہتی ہے، اس کی ملکیت پر غرور کا حق اگلی نسل کو منتقل ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یقین کیجئے میں ذرا بھی مغرور نہیں ہوں، میں تو بڑی مشکل میں پڑ گیا ہوں۔ وہ ہنسنے لگا۔ مجھے معلوم ہے تم آنا نہیں چاہتے تھے، لیکن غالباً اس میں دیگر معمولات کا بھی دخل تھا۔ جلوہ فرنگ یا دیگر یاد گل رنگ اور حسینان صدر رنگ۔ اب یہ الزام تو قبول کیجئے، بنا چارہ نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اپنے والدین کے حکم سے نافرمانی نہیں کر سکتا تھا۔ اس محل یا جاگیر سے مجھے قطعی دلچسپی نہیں تھی۔ میرا خیال ہے کہ تم دیکھاؤ۔ اس نے فائل میں سے اسٹیپل کیے ہوئے چند صفحات نکالے اور میرے سامنے رکھ دیے۔ میں نے سرسری انداز میں ایک نظر ڈال کے ان صفحات کو اپنے سامنے رکھ لیا۔ اس کا مطالعہ میں فرصت سے کروں گا۔ وہاں میں کب جا سکتا ہوں؟ بھائی جاگیر کا مالک جب چاہے جائے، جہاں چاہے جائے۔ ہم کل چلیں گے۔ آپ ہم سے میری مراد ہے میں، راجہ اور آپ۔ میں نے کہا۔ اس نے ایک ڈائری سے چند صفحات پلٹ کے نفی میں سر ہلایا۔ آئی ایم سوری، آئندہ چند روز میرے لیے انتہائی مصروفیت کے ہیں۔ کل ایک کیس ہے ہائی کورٹ میں، پرسوں شاید ایک اور کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ پورا ہفتہ ہی ایسا ہے۔ ویسے بھی میرا خیال ہے کہ مجھ ناتواں کو آپ اس ایڈونچر کی صحبت سے معاف فرما دیں۔ میں سب دیکھ چکا ہوں۔ ویسے بھی یہ چند گھنٹوں کی سیر و تفریح نہیں ہوگی، ممکن ہے کہ آپ کو وہاں کئی روز رکنا پڑے۔ میں نے کہا کہ وہاں رہائش کا کوئی انتظام ہے؟ وہ ہنسنے لگا۔ اجی قبلہ نواب صاحب، ایڈونچر اور پکنک کے لیے لوگ پہاڑوں، ریگستانوں اور جنگلوں کا رخ کرتے ہیں، وہاں بھی تو رہتے ہیں نا۔ ظاہر ہے ست بدائی میں کسی 5 اسٹار ہوٹل کے ایئر کنڈیشن کمرے یا میکڈونلڈ کے برگر تو ملیں گے نہیں۔ حویلی کے چند کمرے سلامت ہیں اور قابل رہائش بنائے جا سکتے ہیں۔ گرد و نواح میں گاؤں دیہات کی آبادی ہے، وہاں ضرورت کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ اس بات کا کتنا امکان ہے کہ میں اس کھنڈر میں قیام فرمانے کا رسک لوں اور زندہ سلامت لوٹ آؤں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ زیادہ حصہ تو کھنڈر ہی ہے، لیکن ایک حصہ بہت بہتر ہے، اس کے گرنے کا کوئی امکان نہیں۔ میں نے بھی وہاں ایک دن گزارا تھا۔ رات کا کچھ پتہ نہیں، اگر جن بھوت ہوں گے تو ظاہر ہے وہی ہوں گی جو تمہارے اسلاف تھے۔ ان کی ارواح شاید تمہیں شرف و ملاقات بخشنے آ جائیں کہ بالآخر آ گیا ہمارا وارث۔ میں نے کہا ان میں میں مل لوں گا۔ یہ بتائیں کہ بجلی ہے یا نہیں اور پینے کا پانی؟ اس علاقے سے دریائے کنہار گزرتا ہے۔ بہت پہلے اس پر رہتا اس ڈیم بنانے کا منصوبہ بھی تھا، جو بعد میں نامعلوم وجوہ کی بنا پر ختم کر دیا گیا۔ قلعہ رہتاس سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ٹیلا جوگیاں ہیں، وہاں تک جانے کے لیے گاڑی اچھی ہونی چاہیے۔ 4 ویل ڈرائیو ہو تو بہت بہتر۔ ٹیلا جوگیاں کا فوراً بعد ست بدائی کا گاؤں ہے۔ 4-5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن کوئی سڑک نہیں ہے، ایک کچا راستہ ہے۔ تاہم اس علاقے میں کنویں اور ٹیوب ویل ہیں۔ ٹیوب ویل بجلی سے چلتے ہیں، اس لیے پینے کے پانی کا کوئی مسئلہ نہیں، اور ممکن ہے حویلی کے اس حصے میں بجلی ہو جہاں ایک چوکیدار کا پورا خاندان آباد ہے۔ بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ ان کے 10-12 گھر ہیں کچے پکے۔ اس چوکیدار کی ہسٹری کیا ہے، یہ کب سے ہیں اور کون ہے؟ وہ ہے ایک 70 سالہ بوڑھا، بیوہ نہیں ہے، 4 بیٹے ہیں اور پھر ان کے 7-8 بیٹے۔ بڈھے نے کہا کہ پاکستان بننے سے پہلے وہ یہاں آیا تھا۔ پہلے یہاں اس کی بیوی بھی کام کرتی تھی، دونوں تنخواہ دار تھے۔ پھر مالک چلے گئے، انہوں نے خالی پڑی ہوئی زمین پر کاج شروع کر دی۔ ان کی گزر وقات اسی زمین پر ہے۔
اس کے وہ مالک نہیں ہیں، لیکن آج تک کسی نے ان کو چھیڑا نہیں، تو وہ بھی آرام سے بیٹھے ہیں، سبزیاں اگاتے ہیں اور 40-50 کلومیٹر دور دینا میں فروخت کرتے ہیں۔ اس بڈھے کا کیا نام ہے؟ جان محمد۔ اس کے پاس کافی انفارمیشن ہوگی، مجھے زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ تم چکر لگا کے آؤ تو پھر بیٹھ کے تفصیل سے باتیں کریں گے۔ آج رات یہ سمری ضرور دیکھ لینا، تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ شہلا نے بڑی عطائے ناز سے اندر آ کے کہا، سر کیا میں جاؤں؟ فاروقی نے کہا، بھائی چند منٹ پھر چلتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ کی سیکرٹری پسند آئی؟ وہ ہنسنے لگا، بیچاری بیوہ ہے، ایک بچہ بھی ہے، شوہر غائب ہو گیا، جیسے جن بھوت غائب ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا، یہی سمجھ لو 9 سال ہو گئے، کچھ پتہ نہیں۔ پولیس نے تو اسے شک میں پکڑ لیا تھا کہ تو نے ہی اپنے کسی آشنا کے ساتھ مل کر اسے قتل کیا ہوگا اور کہیں گاڑ دیا ہوگا۔ میں نے اس کی جان بچائی، ملازم رکھ لیا اپنے پاس، ورنہ کیا کرتی اکیلی عورت، اپنی حفاظت کیسے کرتی؟ بہت محنت سے کام کرتی ہے، صبح میں اپنے ساتھ لے آتا ہوں، شام کو چھوڑ دیتا ہوں۔ باتیں بنانے والے بہت باتیں بناتے ہیں، سب سے زیادہ میری بیوی بولتی ہے، میں بہرا گونگا بن گیا ہوں۔ شہلا بھی پرواہ نہیں کرتی۔ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ رات کو کھانے کے بعد جب میں نے ذکر چھیڑا تو خاندان کے دیگر افراد نے صد بدائی کے بارے میں اپنے اپنے نقطہ نظر سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان میں ابا کے علاوہ صوفی چچا، نذیر اور خالو عنایت عرف آلو عنایت سب بھی شامل تھے۔ قانونی قبضے کی کارروائی کے وقت وہ بشارت فاروقی کے ساتھ ایک ویگن میں بھر کر گئے تھے اور دن کے وقت انہوں نے حویلی میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ ایک پکنک بھی منائی تھی۔ مرد جنگل میں کافی آگے تک گھوم آئے تھے۔ خواتین پر کچھ وہاں پہ پراسے ماحول کا ڈر غالب تھا۔ انہوں نے شام کا اندھیرا پھیلنے سے قبل ہی روانگی پر اصرار کیا۔ رات کو وہاں قیام کرنے کی ہمت مردوں نے بھی نہیں کی۔ مجھے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں ہوا کہ ماضی کے واقعات کا صحیح علم کسی کو نہیں۔ گزشتہ 150 سال کی تاریخ میں ان کی دلچسپی صرف قصے کہانیوں کے حد تک تھی۔ ان کے ذہن میں اصل واقعات بھی غیر مستند روایات کی طرح تھے۔ تحقیق سے کسی کو سروکار نہ تھا، ماضی کا رحم تھا۔ اصل اہمیت اس کے مستقبل کی تھی، جس کے ساتھ سب کو اپنے مفادات وابستہ نظر آتے ہیں۔ مجھے ورثے میں ملنے والی جاگیر کسی مدفون خزانے جیسی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ جاننے سے کسی کو دلچسپی نہ تھی کہ خزانہ کس کا تھا اور کہاں سے آیا تھا اور کیسے آیا تھا۔ سنسنی خیزی کا اصل پہلو اس کی مالیت میں تھا۔ صوفی چچا کے خیال میں زمین بنجر اور بیکار تھی۔ ایک حصے میں جو جنگل تھا وہ کچھ کارآمد تھا، حویلی کا نہ ہونا برابر تھا۔ اسے گرا دینا بھی بہتر ہوگا۔ اس زمین پر کاشت ہو سکتی ہے، مویشی بھی پالے جا سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرے کون؟ اس مصیبت میں پڑنے سے بہتر ہے کہ زمین بیچ کر پیسے کھڑے کر لیے جائیں۔ خالو عنایت کا خیال ہے کہ اس کے برعکس تھا کہ ان کے پاس زراعت اور فارمنگ کا پورا پلان تھا۔ جنگل کو مزید وسعت دینے اور وہاں عمارتی لکڑی کا کارخانہ قائم کرنے کے امکانات بہت روشن تھے۔ وہاں فرنیچر بھی بنایا جا سکتا تھا۔ خواتین کو صرف اس کی مالیت سے دلچسپی تھی۔ وہ حتمی طور پر یہ جاننا چاہتی تھی کہ آج میں کروڑوں کا مالک ہوں تو کتنے کروڑ کا، اور مستقبل کے میرے منصوبے کیا ہیں؟ کیا میں ساری زمین جاگیر بیچ کے واپس 7 سمندر پار چلا جاؤں گا؟ چاہتے وقت میں کسی فراق دل رئیس کی طرح اپنوں کو بھی کچھ دے کر جاؤں گا یا نہیں؟ یہ کچھ آخر کتنے ہوں گے؟ کیا اس کی زندگی میں تھوڑی بہت فراغت آئے گی؟ ان کے بچوں کا مستقبل بنے گا یا نہیں؟ اگر میں نے کنجوسی اور بے مروتی کے ساتھ اپنوں کو خیرات زکوٰۃ کے طور پر اتنا بھی نہ دیا جتنا ہوٹل میں بل ادا کرنے والے ویٹر کو ٹپ دیتے ہیں، تو پھر خون کے رشتوں کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ چہروں اور باتوں سے اور ظاہری رویوں کو دیکھتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری خوش بختی پر دل کی گہرائی سے کسی کو خوشی ہے تو میرے والدین کے علاوہ دادی، باقی سب کے دل میں رقص یا زیادہ حسرت کے جذبات موجود نظر آتے تھے۔ یہ ایک فطری بات تھی۔ ہم ایک نچلے متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور قناعت کا فلسفہ اختیار کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، لیکن خوشحالی اور دولت مندی ایک ایسا خواب تھی جس کی تعبیر پانے کے لیے سب دن رات جدوجہد کرنے میں مصروف تھے۔ حق و حلال کی روزی اور محنت کی کمائی میں گزارا کرتے کرتے سب جیسے تھک گئے تھے۔ ایک مہینہ مشکل سے پورا ہوتا تھا کہ دوسرا پرانے مطالبات کے ساتھ آ جاتا تھا۔ بجلی، گیس اور ٹیلی فون کے بل، اسکول کی فیس، گھر کا خرچ، سب لگے بندھے اخراجات تھے۔ بیماری یا خوشی کے خرچ کی گنجائش بھی مشکل سے نکلتی تھی، چنانچہ عیاشی کی زندگی کے صرف خواب دیکھے جا سکتے تھے۔ شاندار گھر، گاڑی، شاپنگ اور سیر و تفریح کے خوابوں کو زندہ رکھنے کے لیے وہ کبھی پرائز بانڈ لیتے تھے تو کبھی لاٹری کا ٹکٹ۔ ان حالات میں ان سب کا میری خوش قسمتی پر حسد محسوس کرنا ایک فطری سی بات تھی۔ اگر انہوں نے مجھ سے توقعات وابستہ کر لی تھے تو یہ بھی غلط نہ تھا۔ میں یہ محسوس کرتا تھا کہ سب کے دل میں اچانک اپنائیت کا سیلاب امڑ آیا، اپنے اپنے حوالوں سے۔ وہ سب میرے ساتھ اپنے رشتے کی اہمیت بڑھا رہے تھے۔ مقصد سب کا ایک ہی تھا، مجھے احساس دلانا کہ وہ محاورہ آج بھی درست ہے، اول خواہش بعد درویش۔ دولت کا چشمہ خاندان میں پھوٹا ہے تو ان کے خواہشات کی زمین کو پیاس بجھانے کا حق سب سے پہلے ہے۔ یہ لوگ میری عادت، فطرت اور مزاج کے شناسہ بھی تھے۔ ایک طرف ابا کے چھوٹے بھائی تھے، انہوں نے زندگی میں نہ جانے کتنے کام کیے لیکن جم کے کچھ بھی نہیں کیا۔ منصوبے وہ بڑے جوش و خروش سے بناتے تھے لیکن ان پر عمل درآمد کی نوبت بہت کم آتی تھی۔ گزشتہ چند برسوں میں ان کی پیری مریدی، تعویذ، گنڈے اور عملیات کا دھندا اچھا خاصا چل گیا تھا۔ ظاہر ہے یہ دھوکے، فریب، چرب زبانی اور چالاکی کا دھندا ایسے کمزور عقیدے کے مگر اکثریت میں پائے جانے والے بے عقل لوگوں پر چل رہا تھا جو بدقسمتی سے جاہل بھی تھے یا جاہل ہونے کی وجہ سے بدقسمت بھی تھے۔
ان کی بیوہ آمنہ بھی بڑی تیز ترار، موقع شناس اور زمانہ ساز خاتون تھی۔ میں تو اکثر مذاق میں کہہ دیتا تھا کہ چچا آپ روحانی علاج کا ایک زنانہ شعبہ بھی قائم کر دیں، چچا سے زیادہ کامیاب لیڈی پیر ثابت ہوں گی۔ چچی نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنی دختر نیک اختر رابعہ کو مجھ پر ڈورے ڈالنے کے لیے مامور کر دیا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر ہے، رابعہ میری واپسی سے قبل ہی خالو عنایت کے بیٹے سے عہد و پیما کر چکی تھی۔ چچا نذیر کو میرے معاملات سے اگر کوئی دلچسپی تھی تو انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس کے برعکس اماں کی بڑی بہن خالہ شاہدہ حد درجہ قناعت پسند اور صابر و شاکر قسم کی خاتون تھی، تو ان کے میاں خالو عنایت ہر جگہ منہ مارنے والے ڈھیٹ قسم کے بیل تھے۔ سب کی امیدوں کا اصل انحصار دادی پر تھا۔ سب جانتے تھے کہ وہ نہ خود کو ولایت جائیں گے اور نہ اپنے کسی بیٹے کو جانے دیں گے، چنانچہ اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ میں ساری دولت سمیٹ کے والدین کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ولایت جا بسوں اور بھول جاؤں کہ میرا کسی وطن سے یا کسی شخص سے جذبات کا کوئی رشتہ تھا۔ دسترخوان پر دادی نے اچانک چچی کو ٹوک دیا، ارے چھوٹی دلہن، یہ رابعہ نے کیا کپڑے پہن رکھے ہیں؟ ایسے پہلے تو نہیں پہنے۔ آمنہ چچی نے تنک کے کہا، کیوں اماں کیا ہے ان کپڑوں میں؟ آج کل تو سبھی پہن رہے ہیں۔ دادی نے خفگی سے کہا، پہن رہی ہوں گی جو اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کو رجھاتی پھرتی ہیں۔ آمنہ چچی نے بیٹی کا بھرپور دفاع کیا، آپ بھی حد کرتی ہیں اماں، یہ تو فیشن ہے، آپ ٹی وی کے ڈراموں میں دیکھو تو پتہ چلے۔ تو یہاں بھی کوئی ٹی وی کا ڈرامہ ہو رہا ہے کیا؟ دادی نے کہا۔ خالو عنایت نے کہا، ہمارا ڈرامہ تو ہو رہا ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، لانا بھائی ذرا یہ گاجر کا حلوہ۔ آمنہ چچی نے فوراً رابعہ سے کہا، رابعہ بھائی کو دینا گاجر کا حلوہ، اور پھر براہ راست مجھے مخاطب کیا، رابعہ نے خود بنایا تھا۔ میں نے معذرت کی چچی، اب تو گنجائش نہیں رہی۔ خالو عنایت نے ڈونگا میرے سامنے سے اٹھا لیا اور آدھا خالی کر کے پھر بیچ میں رکھ دیا۔ بھائی ہم ناقد دادان، یہ ولایت پلٹ لوگ گیا جانے دیسی گھی کے حلوے کو۔ ارے بھائی آمنہ، یہ تو بالکل وہی ہے، شیریں محل والا، میں تو ذائقہ پہچانتا ہوں ہر ایک کا۔ آمنہ نے جز بجز ہو کے کہا، خاک جانتے ہو تم عنایت، کیا ذائقہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتا؟ اب خالہ نے دخل دیا، اپنا رفیق جب چھوٹا تھا نا تو میرے ہاتھ کا حلوہ بڑے شوق سے کھاتا تھا۔ جب آتا تھا تو پوچھتا تھا، خالہ گاجر کا حلوہ بنایا؟ اور میں کہتی تھی، پگلے مئی جون میں گاجر کا حلوہ کہاں، سردیوں میں بناؤں گے جب گاجریں آئیں گی۔ آمنہ چچی نے فوراً کہا، بچپن کی بات اور ہے، یہ تو اب جب ولایت گیا تو کہہ رہا تھا کہ چچی ایک بار پائے کھلا دو اپنے ہاتھ کے، پھر ولایت میں کہاں نصیب ہوں گے۔ اس کے بعد خواتین میں مجھ پر اپنائیت کے حق کی برتری ثابت کرنے کا مقابلہ شروع ہوا۔ آمنہ چچی نے کہا کہ وہ ہر سال مجھے اپنے ہاتھ سے سویٹر بن کے دیتی تھی۔ خالہ نے کہا کہ رفیق کو قرآن پاک کی تعلیم میں نے دی اور 2 سال میں پورے 30 پارے ختم کرا دیے۔ خالہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ چوتھی جماعت تک اسے میں نے پڑھایا، تب کہیں اس کا اسکول میں داخلہ ہوا اور بعد میں بھی اس کا ہوم ورک میں ہی کراتی تھی۔ چچی نے دعویٰ کیا کہ میں رابعہ کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا تھا، تو خالہ نے کہا کہ افضل سے بڑھ کر نہ میرا کوئی دوست تھا نہ رازدار۔ میں خاموشی سے سنتا رہا اور مرد مسکراتے رہے۔ یہ مقابلہ دادی کی مداخلت سے ختم ہوا۔ انہوں نے کسی بات کے بیچ میں کہا، نذیر اوپر کی منزل پر صفائی بھی ہو گئی ہے، اگر رنگ کرانا چاہو تو بات بتا دو، بعد میں مشکل ہوگی۔ نذیر چچا نے کہا، رنگ ٹھیک ہے اماں، ابھی تو کرایا تھا پیا نے، ہاں مگر کرایہ دار جاتے ہیں تو ستیہ ناس کر جاتے ہیں۔ اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، سامان لانے سے پہلے رنگ کرانا آسان ہوتا ہے۔ خالو عنایت نے ایک ڈکار لے کر کہا، گویا اب یہ طے ہے کہ پیر صاحب کا آستانہ یہاں منتقل ہو جائے گا۔ دادی نے انہیں ڈانٹا، عنایت نذیر میرا بیٹا ہے، وہ تو ہے، مگر اماں بڑا مسئلہ ہو جائے گا سب کے لیے اگر یہاں ان کے مرید جو کو درجوک آنے لگے۔ خالو عنایت نے کہا، ان میں عورتیں بچے بھی ہوں گے جن کے بھوت اتارے جائیں گے، جھاڑ پھونک ہوگی۔ آمنہ چچی نے شوہر کا دفاع کیا، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے کوئی ہڑ بنگ ہو گئی ہو، شور شرابہ ہوگا۔